देवस्य स्वाहा, सारे देवी देवताओं को खत्म कर दे। अच्छा हुआ अडवाणी जी बच गए बेचारे, ओ अटल बिहारी जी बच गए, अडवाणी जी तो फंस गए बेचारे, वो बच्चे कहां? अडवाणी जी जलाए जाएंगे ना मरने के बाद, अल्लाह जाने कौन सा जन्म होगा फिर, वो तो वही भुगते हैं। अटल बिहारी जी नहीं जलाए जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर लिखा है मरने के बाद जिसकी शादी हो गई हो उसको जलाया जाएगा, और जिसकी शादी न हुई हो चाहे वो 74 साल का कुंवारा रहे, अगर शादी नहीं हुई है तो उसको समंदर में डाला जाएगा, उसको जलाया नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि मरने के बाद इंसान को शमशान ले जाओ, शमशान भवन। अब शमशान किसको कहते हैं? शमशान को भी समझ लो, हिंदू धर्म के अंदर भी न जलाने का सबूत है और न ही हिंदू धर्म के अंदर समंदर में डालने का सबूत है, बल्कि कब्रिस्तान में लिटाने का और सुलाने का सबूत है। हमारे हिंदी में लोग कहने लगे शमशान घाट, जबकि उसकी संस्कृत है शयनशान। आप रेलवे में जाइए, ट्रेन पे सफर कीजिए, तो रेल के अंदर ट्रेन में जब स्लीपर कोच होगा तो उसके ऊपर लिखा होता है इंग्लिश में स्लीपर कोच और हिंदी में नीचे लिखा होता है शयनशान। सोने वाला डिब्बा, सोने वाला कोच, चूंकि इसके अंदर आदमी सोता है इसलिए उसको कहा गया है शयनशान, सोने की जगह, सोने का डब्बा। और मरने के बाद इंसान को शयनशान ले जाओ, यानी जहां मुर्दों को सुलाया जाता है वहां ले जाओ, जहां जलाया जाता वहां मत ले जाओ। शयनशान कहा गया है, न कि स्वाहा स्थान कहा गया है, जहां स्वाहा किया जाता हो वहां ले जाओ, ये नहीं कहा गया। पता ये चला कि मुर्दों के लिए सबसे अच्छी इज्जत यह है कि उसको दफनाया जाए, न कि उसको जलाया जाए। और यहां यह है कि शादी जब उसकी हो जाए उसको जला दिया जाता है, और जिसकी शादी ना हो उसको ऐसे ही डाल दिया जाता है। और फिर उसके बाद में यह आस्था रखी जाती है, यकीना रखा जाता है कि अब बेचारा मरने के बाद जैसे कर्म किए होंगे वैसी सजा भुगतेगा। हिंदू धर्म की किताब पढ़ो, मनुस्मृति लिखा, चोरी करने वाले को बिल्ली का जन्म होगा, चोरी करने वाले को बिल्ली का जन्म होगा। अब ये बताइए कि मैं समझता हूं कि अगर चोरी की सजा ईश्वर ये देता है कि उसको बिल्ली बना दिया, तो ईश्वर की सजा कोई अच्छी नहीं है, इससे तो अच्छा जेल की सजा है। भाई हमने चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा और पकड़ने के बाद अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। कम से कम जब तक हम जेल के अंदर बंद हैं तब तक चोरी तो नहीं करेंगे। लेकिन वो देखो ईश्वर की सजा, भाई चोरी की थी, बिल्ली बना दिया, अब बिल्ली बनाने के बाद भी चोरी कर रही है। किसी का मुर्गा खा रहा है, किसी का कबूतर पे हमला कर रहा है, किसी का दूध, किसी का दही, तो कौन सी सजा रही? और ईश्वर की सजा फिर कौन सी सख्त रही? अरे इंसान था तो सोना चुराता था, चांदी चुराता था, दिन दहाड़े मर्डर करता था, रुपया पैसा चुराता था, और जब उसको ईश्वर ने बिल्ली का जन्म दे दिया तो दूध चुरा रहा है, किसी का घी खा रहा है, किसी का मक्खन चुरा रहा है, किसी का कबूतर मार रहा है, किसी का मुर्गा मार रहा है, कोई सजा नहीं रही। आगे लिखा हुआ है साहब, क्या अजीब दास्तान है, अच्छे काम करने वाले को अच्छा जन्म, ऋषि मुनि का, और बुरे काम करने वाले को कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर। चलो हमने मान लिया, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी की बात ले लो, अच्छे लोग ज्यादा हैं या बुरे? बुरे ज्यादा हैं। आप भी मानते होंगे बुरे ज्यादा हैं। परसेंटेज जोड़ा जाए तो आप ये कहेंगे कि 100 में 10 अच्छे और 90 बुरे। मैं आपके मशवरे की रियायत करते हुए 10 और छूट देता हूं, चलो 100 में 20 अच्छे और 80 बुरे। अब ये बताओ 100 आदमी मरेंगे तो उसमें इंसान कितने को बनना चाहिए? 20। और 80 को क्या बनना चाहिए? कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर। तो अब 100 आदमी मरेंगे तो 20 को इंसान का जन्म होगा क्योंकि अच्छे थे, और 80 जो मर रहे हैं उनको तो कुत्ता बिल्ली चूहे का जन्म होगा क्योंकि वो बुरे थे। अब आप ये बताइए कि लोगों की तादाद घटेगी या बढ़ेगी? घटना चाहिए ना।
1000 آدمی اگر مر جائے تو صرف 200 آدمی ہی تو انسان بنیں گے، 800 تو کتا بلی چوہا بن جائیں گے. تو جتنے مرنا چاہیے تو مرنے والے اگر 100 ہیں تو جنم لینے والے 20 ہونا چاہیے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مر رہے 100 پیدا ہو رہے 1000. جن سنکھیا گھٹے گی یا بڑھے گی؟ جن سنکھیا گھٹنا چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے. لیکن اٹل بہاری جی کیا کہہ رہے ہیں؟ 18 کروڑ روپیہ دوں گا نسبندی کرانے والوں سے. ہم دو ہمارے دو، ہاسپٹلوں میں لکھا جاتا ہے ہم دو ہمارے دو. پہلا 20 سے پہلے نہیں، 30 کے بعد نہیں، 2 سے زیادہ نہیں. کنٹرول کرو. ہائے 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 ہائے، کیسی کیسی چیزیں نکالنے لگی. جبکہ مسند احمد کی حدیث ہے اگر حمل ٹھہر جائے بچے کا ماں کے پیٹ میں اور وہ اس کو صاف کرا دے گرا دے آپریشن کے ذریعے، قیامت کے دن وہ بچہ معلق بین صدیہ اپنی ماں کی پستان اور چھاتی سے لٹکا ہوا آئے گا. یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اور وہ اللہ سے شکایت کرے گا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. پہلی فرصت میں لوگوں توبہ کر لو اور اپنی بیویوں سے توبہ کرا لو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے. تم اپنی حلال اولاد کو، 4 لڑکیاں ہیں، 5واں الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا، لڑکی کا گرا دو. کیوں؟ 4 کا جہیز نہیں، 5ویں کا کہاں سے؟ تم اپنی حلال اولاد کو گرا دیتی ہو. محمد رسول اللہ نے تو حرام بچے بھی گرانے کی اجازت نہیں دی. اگر دھوکے سے ٹھہر جائے یا غلطی سے ٹھہر جائے اس واقعے کو اٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا اور زنا کیا بچہ حمل ٹھہر گیا ہے، اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ مجھے سنسار کر دیجئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا حمل ٹھہر گیا؟ فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا کہ اگر ابھی تجھے سنسار کریں گے 1 نہیں 2 جانیں جائیں گی، تیرے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے کی بھی جان جائے گی. جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی دیکھیے بچہ پیدا ہو چکا ہے تو مجھے سنسار کر دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابھی اس بچے کو تیرے دودھ کی زیادہ ضرورت ہے، ماں کا دودھ بچے کو زیادہ فائدہ کرتا ہے، اس لیے ابھی میری شریعت میں تجھے اور اجازت ہے جب یہ بچہ دودھ چھوڑے روٹی کھانے لگے تب لے کے آنا. جب وہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہوا ماں روٹی کا ٹکڑا اس کو پکڑاتی ہے اور لے کے آتی ہے. اے اللہ کے نبی دیکھیے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب تو اجازت نہ دیجیے کہیں میں مر نہ جاؤں، جہنم میں نہ جلوں. شاید شریعت محمدی کے اندر اب گنجائش باقی نہ تھی. آپ نے اس بچے کو کسی صحابی کے حوالے کر دیا، عورت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو سینے کے برابر دفن کر دو، گاڑ دو اور پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر دو. سینے کے برابر عورت کو گاڑا گیا. پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے اور پہلا پتھر جو ہی حضرت خالد ابن ولید نے مارا وہ پتھر سے سر پھٹتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے. خالد ابن ولید کے کپڑوں پر خون کی چیٹیں آتی ہیں. خالد ابن ولید نے کچھ نازیبا جملے کچھ غلط جملے اپنی زبان سے ادا کر دیے. اللہ کے نبی کو جب اس بات کا پتا چلا اللہ کے نبی نے خالد ابن ولید سے کلام کرنا چھوڑ دیا. خالد ابن ولید نے معافی مانگی. اللہ کے نبی وجہ بتاؤ. فرمایا خالد تم نے اس عورت کو غلط جملے کہے تھے. فرمایا اللہ کے نبی وہ ناپاک و نجس اور گندی عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اس کے پورے جسم میں زنا کا خون دوڑ رہا تھا، اس لیے اس کے خون کی چھینٹیں میرے کپڑے پہ آ گئی، میں نے اس کو گالی دیتی نازیبا جملہ کہہ دیا. فرمایا خالد اپنی زبان کو لگام دو، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ عورت کتنی پاک ہے. اگر اس عورت کی سچی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر بانٹا جائے جو جہنم کے جانے کے لائق ہے تو اس عورت کی توبہ سے مدینے کے 70 گناہگار جہنمی جنت میں چلے جائیں گے، ان کی بھی بخشش ہو جائے. اللہ کے نبی نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی. تم تو اپنے حلال بچوں کو آج ہمارا معاشرہ سوسائٹی اجازت دے دیتی ہے. اٹل بہاری جی اعلان کر رہے ہیں 18 کروڑ روپیہ دوں گا. جیو ہتیا کوئی کرے، بکرا قربانی میں کاٹ لے تو جیو ہتیا ہے، یا پیٹ کے بچے گرائے جا رہے ہیں تو وہ مہاپروش ہے. ہاسپٹلوں کے اندر اجازت دی جا رہی ہے، اس پر اور انعام دیا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجیے گا. اندازہ لگائیے کہ اچھے لوگ اگر کم ہیں اور برے زیادہ ہیں تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ کتا بلی چوہے کا جنم زیادہ ہونا چاہیے اور لوگوں کی تعداد گھٹنی چاہیے. یہ کوئی بات نہیں.
صاحب جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹھنڈے دماغ سے ہم سوچیں تو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی. اگر ہم جوا نہ کھیلیں تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا. دنیا میں جتنی بھینسیں دکھ رہی ہیں نا یہ سب پہلے مرد تھے. یہی نا مطلب نکلا. انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تب ان کو بھینس کا جنم ہوا. اب اگر سب آدمی توبہ کر لے کوئی جوا ہی نہ کھیلے تو کسی کو بھینس کا جنم بھی نہیں ہوگا. اب پوچھو دودھ کہاں سے آئے گا، گھی کہاں سے آئے گا؟ یعنی دودھ دہی گھی مکھن اگر کھانا ہو تو جوا کھیلو. تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچو تو ہم کس ریزلٹ اور کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. یعنی ہندو دھرم ہمیں یہ ساری نعمتیں تبھی دے گا جب ہم جوا کھیلیں گے. ایک جگہ تو بڑا عجیب سا ماحول بنا دیا تھا. منوسمرتی میں لکھا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہ ڈالو. اگر تم نے کسی لڑکی پر غلط نظر ڈال دی تو دوسرے جنم سے بچو، تمہیں بھی لڑکی کا جنم ہوگا. اگلے جنم میں لڑکی کا، کس کو؟ جو لڑکیوں کو غلط نظر سے دیکھے گا اس کو لڑکی کا جنم ہوگا. جتنی لڑکیاں دکھ رہی ہیں نا بیچاری، یہ سب پہلے لڑکے تھے. انہوں نے کسی لڑکی کو دیکھا ہوگا تب ان کو لڑکی کا جنم ہوا ہے. سپوز دیٹ، مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر سارے نوجوان لڑکے یہ طے کر لیں کہ ہم کسی بھی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے تو لڑکیوں کا جنم ہی نہیں ہوگا. اور جب لڑکیوں کا جنم نہیں ہوگا تو بچہ اٹل بہاری پیدا کرے گا، ایڈوانی جی پیدا کریں گے، ٹھاکرے جی پیدا کریں گے. کہاں سے آئے گی یہ اولاد؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ منوسمرتی میں کہاں سے یہ ساری غلاظتیں بھر گئی ہیں. اور کوئی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے نا، مت پوچھو تمہارے یہاں امام وہ ہونا چاہیے، مت کہلواؤ. بیوی بڑی خوبصورت ہو، عضو تناسل بہت چھوٹا ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے بھائیوں نے اپنی مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں. اب لگتا ہے کہ امام کو بھی صاحب لنگی اٹھا کے دیکھنا پڑے گا. امامت کے لیے لاؤ تو کم سے کم سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. چلو ہم نہیں دیکھیں گے تو بیوی سے سرٹیفکیٹ لو، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر جھوٹا ڈاکٹر سے بنواؤ جا کر. کیا کیا خرافاتیں بھرتی. میں نے بھیونڈی میں بیان کیا تھا نا ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، صفحہ نمبر 185 پر سیرت عبد القادر جیلانی کتاب کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ کتاب چھپی ہے احمد آباد سے. صفحہ نمبر 185 پر لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 7 مہینے کا حمل تھا. ماں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں. 7 مہینے کا عمل تھا، جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ ارے پوچھ لیں گے کیوں تو اہل حدیث ہو جائیں گے نا. لفظ کیوں یہ تو صرف اہل حدیث کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. کیوں نہیں، بس جو کہہ دیا مان لو. یہ ہے ہمارے امام کی اتباع. سنو کیا لکھا، 7 مہینے کا عمل تھا، جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی، کسی بدنیت نے بری نظر ڈال دی ماں کے اوپر. عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ماں کے پیٹ میں غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئیں. وہ آدمی بڑھتے ہوئے آیا عبد القادر جیلانی کے پاس کی ماں کے پاس. اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، گرانا چاہا، کپڑے اتارنا چاہے، کپڑا پھاڑنا چاہے. عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے. اس آدمی کو قتل کر دیا، مار ڈالا، ختم کر دیا، مار ڈالا. پھر پیٹ کے اندر تلوار لے کر گھس گئے. اور سنو یہ 7 مہینے کا حمل تھا، تلوار لے کر پیٹ میں گھس گئے. لیکن 9 مہینے کے بعد جب پیدا ہوئے تو تلوار غائب. اب خالی ہاتھ تلوار سے نکلتے ہیں، خالی بغیر تلوار کے نکلتے ہیں. لیکن تعجب یہ کہ میرا دوست کہتا مولانا جب وہ باہر نکل ہی گئے تھے تو اندر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کبھی کورس پورا نہیں کیا تھا، 7 مہینے ہی تو ہوئے تھے، 9 مہینے ان کو پورا کرنا تھا.
اندر چلے گئے. میرا دوست کہنے لگا کہ تلوار کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا اللہ جانے، یہ تو پوچھنا پڑے گا. پھر اس میں لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا جب پیدا ہوئے. مؤذن اذان سحری کی اذان دے رہا تھا. لیجیے صاحب، یہ بھی پتا چلا کہ اذان دینے کا ثبوت بھی ان کی کتابوں میں سحری کی اذان ہونی چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے، حقیقت کبھی کبھی جھوٹوں کے منہ سے بھی نکل جاتی ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے اپنی ماں کا خوب دودھ پیا، لیکن جب فجر کی اذان ہونے لگی ماں کی پستان چھوڑ دی. ماں نے دن میں ظہر سے پہلے 3 بار دودھ پلایا، نہیں پیا. یعنی 8 بجے پلایا، 10 بجے پلایا، 12 بجے پلایا، نہیں پیا. ظہر کے بعد پلایا، نہیں پیا. عصر کے بعد پلایا، نہیں پیا. مغرب کی اذان ہو رہی تھی، عبد القادر جیلانی اپنے ماں کی پستان سے لگ کر دودھ پی رہے تھے. نیچے لکھا سبحان اللہ، دیکھو ہمارے پیر ہمارے بزرگ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے تھے. میرے دوست نے کہا جب یہ روزہ رکھتے تھے تو یہ نماز کہاں پڑھی تھی انہوں نے؟ ہم نے کہا کتاب لکھنے والے مولوی کی کھوپڑی میں. روزہ تو ثابت کر دیا لیکن نماز ثابت نہیں کر رہا، جبکہ نماز روزے سے افضل عبادت ہے. اور لوگ ایسی کارستانیاں لکھتے ہو اپنی کتابوں میں اور کہتے ہو ان پر ایمان لاؤ. کتنی غلط بات ہے. اسی لیے میرے پیارے ساتھیو، ہم نے اتباع سنت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آخری بات جانا ہے. اور یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں بس آپ کی بات آخری ہے اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ، اس کے بعد کسی کو ترجیح نہیں دی جائے گی. اس قسم کے واقعات ملیں گے. ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں کھانا لگا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے. ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ آنے والے ہیں، تمہارے ابو آنے والے ہیں، تمہارے باپ آنے والے ہیں، تمہارے ابو آنے والے ہیں، وہ آ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا. بیٹا ٹکٹکی لگائے، نظریں لگائے مسجد کی طرف، دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کب نکلے. باپ مسجد سے نکلتے ہیں. بیٹا کہتا امی جان ابو آ رہے ہیں، دسترخوان لگا دو، دسترخوان لگا دو، کھانا لگا دو. ماں نے دسترخوان بچھا دیا، پلیٹیں بچھا دی، ہانڈی گوشت کی پکی ہوئی رکھ دی کہ میرے شوہر آئیں گے. ماں بیٹھ گئی، لڑکا بھی بیٹھ گیا. وہ عورت اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی. باپ گھر میں داخل ہوا، اس بچے کا، اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا. اس نے کہا میری بیوی ہانڈی کہاں ہے پکی ہوئی؟ کہا یہاں بیٹھو، بچہ کب سے بھوکا ہے، انتظار کر رہا اپنے باپ کی آمد کا اور تم اتنی دیر سے آئے ہو. باپ نے پکی ہوئی ہانڈی دیکھی، اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دروازے کے باہر لے جا کر اٹھا کر پٹک دیتا ہے، نالی میں پھینک دیتا ہے پکی ہوئی ہانڈی کو. بیوی نے کہا میرے بچے کے پیٹ کی آتے قل اللہ پڑھ رہی ہے، بچہ بھوکا ہے اور تم نے پکی پکائی ہانڈی پھینک دی. فرمایا بیوی آج ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے منع کیا اللہ کے نبی نے آج ہی مردہ جانور کے گوشت کے کھانے سے منع کیا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ میری ہانڈی میں مردہ جانور کا گوشت پکا ہوا ہے. ارے میری بیوی آج جب نبی نے منع کر دیا، میں نے پکی ہوئی گوشت کی ہانڈی کو اٹھا کر پٹک دیا. میں اپنے بچے کی بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتا. یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، نبی نے جو کہہ دیا بس اب اس پر عمل ہوگا. اللہ کے نبی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد خطبہ دینے لگے، ایسی تقریر کرنے لگے، لوگوں کو کچھ بتانے لگے. بیچ میں سے ایک صحابی اٹھ گیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. کیا کہا بیٹھ جاؤ.
وہاں مسجد نبی سے ایک دوسرے صحابی آ رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، انہوں نے سن لیا وہاں سے کہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ادھر آؤ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ اس صحابی کا جواب یہ تھا اے اللہ کے نبی میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آپ نے کس سے کہا کس سے نہیں کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا بیٹھ جاؤ، میں نے ہی اتباع کرنا اور میں نے اطاعت کرنا پر سمجھ لیا اور میں بیٹھ گیا، یہ ہے میری اطاعت۔ اے اللہ کے نبی میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کس سے کہا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے کان نے آپ کا حکم سنا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، یہ اطاعت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسے نماز پڑھو، ہم کہتے نہیں ویسے پڑھیں جیسے میرے امام نے کہی۔ ایک مسلمان نکلتا ہے مسجد میں سے، وضو بنایا اس نے، کلا پہلے ہاتھ دھویا، کلا کی ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، ہاتھ پونی تک دھو، اس سے پوچھو ارے ایسے وضو کیوں بناتے ہو، کیا کہے گا؟ ہاں میرے نبی نے ایسے وضو بنا کر دکھایا، یہ میرے نبی نے ایسے کر کے بتایا۔ اس سے پوچھو مسجد میں داخل ہوتے ہو کیا پڑھتے ہو، کہے گا اللہم افتح ابواب رحمتک کا۔ پوچھو یہ دعا کیوں پڑھتے ہو، کیا کہے گا میرے نبی نے مسجد میں داخل ہونے کی یہی دعا سکھائی۔ اس سے پوچھو مسجد سے نکلتے ہو کیا پڑھتے ہو، کیا کہے گا اللہم انی اسألک من فضلک کا۔ پوچھو یہ دعا تم کیوں پڑھتے ہو، کیا کہے گا میرے نبی نے یہی دعا سکھائی۔ جب وہ اذان دے اللہ اکبر، اس سے پوچھنا کہ یہ اذان ایسے کیوں دیتے ہو، کیا کہے گا کہ میرے نبی نے ایسی اذان دے کر بتائی۔ جب وہ لیٹرین میں جائے تو دعا پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پوچھنا کہ یہ دعا تم کیوں پڑھتے ہو، کیا کہے گا میرے نبی نے یہی دعا سکھائی۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کہے گا غفرانک کا، پوچھو یہ دعا کیوں پڑھتے ہو، کیا کہے گا کہ میرے نبی نے لیٹرین سے نکلنے کی یہی دعا سکھلائی۔ او لوگو جب وہ وضو بنا کے فارغ ہو تو اس سے پوچھنا کہ کیا پڑھتے ہو، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس سے پوچھنا یہ دعا کیوں پڑھتے ہو، کیا کہے گا وضو کے بعد کہ میرے نبی نے یہی دعا سکھلائی۔ ہر چیز پر نام نبی کا لے رہا ہے۔ پوچھو مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا کیوں پڑھتے ہو، کہے گا نبی نے بتائی۔ پوچھو وضو بناتے وقت بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو، کہا نبی نے بتایا۔ پوچھو وضو کے بعد کی یہ دعا کیوں پڑھتے ہو، کہے گا نبی نے سکھائی۔ مسجد میں داخل ہونے سے کے بعد کی دعا نبی نے بتائی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا نبی نے بتائی، نکلنے کی دعا نبی نے بتائی۔ اس سے پوچھو تو کہے گا لیٹرین میں جانے کی دعا نبی نے سکھائی۔ اور اس سے پوچھنا کہ نماز پڑھ کے تو باہر نکلا ہے، تو نے نیچے نیت کیوں باندھی تھی، تو نے آمین کیوں نہیں کہی تھی، رفع الدین کیوں نہیں کیا تھا، تو کہے گا کہ میرے امام نے ایسے ہی پڑھی تھی۔ کیا کہے گا میرے امام کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ ہائے ہائے ساری چیزوں پر ٹائٹل تم نبی کا لگاتے ہو، اور نماز سب سے افضل عبادت ہے، اس پر ٹائٹل تم اپنے امام کا لگاتے ہو۔ اور شاید من جانب اللہ کے الہام سے نبی اکرم کو معلوم تھا کہ لوگ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے اور نماز ہی کو پلٹ دیں گے، میرے طریقے کے خلاف پڑھیں گے، اس لیے نبی نے اور چیزوں کے بارے میں نہیں کہا، نمازی کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ وہ لوگوں ویسے نماز پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، ویسے نماز پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر کوئی شافعی آ کر کہے کہ میں اوپر نیت باندھتا ہوں، رفع الیدین بھی کرتا ہوں، آمین بھی بولتا ہوں، اور میں اس سے پوچھوں بتا کہ آمین کیوں بولتا ہے، اور وہ کہتے کہ میرے امام نے بولی، میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ میرے امام نے کیا، میں کہوں گا کہ اس کی بھی نماز کی اللہ خیر کرے، اس لیے کہ وہ اپنے امام کا ٹائٹل لگا رہا ہے۔ اور ہم سے پوچھو اوپر نیت کیوں باندھتے ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے میرے امام نے باندھی، میرے مولوی نے باندھی، ہم یہ کہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی۔ حالانکہ تین اماموں نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اس لیے رفع الیدین کرتے کہ 3 اماموں نے کیا، نہیں، بلکہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اماموں کی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا،
سوال یہ نہیں کرے گا تم نے کس امام کے مطابق نماز پڑھی. اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم کو میں نے ماڈل محمد رسول اللہ دیا تھا, آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ دیا تھا, بتاؤ تم نے نماز میرے نبی کے آئیڈیل, میرے نبی کے اسوہ, میرے نبی کے نمونے کے مطابق تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا جواب دو گے میرے بھائیو؟ بیچارہ ایک تھا نا, کہنے لگا اے مولوی صاحب ہم پہلے جنت میں جائیں گے. ہم نے کہا کیوں, جنت تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی ہے کیا؟ کہا نہیں, ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, تم 8 پڑھتے ہو, ہم پہلے جائیں. اللہ دیا تھا, بتاؤ تم نے نماز میرے نبی کے آئیڈیل, میرے نبی کے اسوہ, میرے نبی کے نمونے کے مطابق تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا جواب دو گے میرے بھائیو؟ بیچارہ ایک تھا نا, کہنے لگا اے مولوی صاحب ہم پہلے جنت میں جائیں گے. ہم نے کہا کیوں, جنت تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی ہے کیا؟ کہا نہیں, ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, تم 8 پڑھتے ہو, ہم پہلے جائیں گے. آپ نے کہا نہیں, ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے, تم لانگ کٹ سے جاؤ گے. ہمیں 8 میں مل رہی ہے تو ہمیں 20 پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بتاؤ مولانا بالکل صحیح ہے کہ 20 والا پہلے جائے گا کہ 8 والا؟ میں نے کہا 8 والا. بولا وہ کیوں, ہم لوگ اتنے زیادہ پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہر نماز تم سے پہلے پڑھتا ہوں, پہلے جنت میں جاؤں گا, دروازہ بند کر لوں گا, تمہیں آنے نہیں دوں گا. کہتا ہے یار مذاق چھوڑو, کہتا مذاق چھوڑو. ہم نے کہا تو نہیں تو پہلے شروع کیا مذاق, یہ بتا. کہنے لگا کہ نہیں مولوی صاحب ہم لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہماری 7 رکعت نہیں ہو پاتی ہے شام میں, تم 17 پڑھ کے نکل جاتے یار, کیسی پڑھتے ہو تم. ہماری 8 رکعت تراویح نہیں ہو پاتی ہے, تمہاری 20 ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ کوے کی چونچے مارتے ہیں بیچارے نماز میں. کرشن جی کی بھی گیتا میں نماز کا ذکر ملتا ہے, لیکن ان کی بھی نماز دیکھو گے تو بڑے ادب سے 5 وقت کی نماز وہ بھی پڑھتے تھے. پڑھے اوم نامہ, ایشور کا نام لو, اللہ اکبر. ہردیا نامہ, سینے پر ہاتھ رکھ لو. ہندو یوں رکھ لیتا رکھتا ہے نا, ہر ہندو کو دیکھو کہ مندر میں پوجا کرتے وقت اوم نمہ شیوائے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے. کبھی یہاں دیکھا ہے سر؟ کبھی نہیں. ایسے کبھی کرتا ہے اوم نمہ شیوائے؟ نہیں. کیوں؟ اوپر ہی رکھے گا اوم نمہ شیوائے. کیوں ہے بھگوان ہے, مورتی والے ہے بھگوان. میں دل سے چھما مانگنے آیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. ٹرین میں جاؤ بڑا مزہ آئے گا, سفر کرتے وقت ٹائم بھی پاس ہوتا ہے. اور یہ مولانا آپ کو سردی لگ رہی تھی, اوپر نیت باندھے تھے, آپ کے کمبل امبل مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. ہم نے کہا میرے دوستوں نے کوکا کولا پیپسی بہت پلا دی, اس لیے مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی, اللہ سے کمبل مانگ رہا تھا. ہم نے کہا اور تو نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا رحم آ رہا تھا تیرے پر. بولا کیوں؟ ہم نے کہا یار پیٹ پہ نیت باندھے تھے, بھوک لگ رہی تھی کیا, جو کئی دنوں سے بھوکے ہوں اللہ سے کہ روٹی ووٹی مانگ رہے تھے. کہ کیا بات کرتے ہو مولانا یار. ہم نے کہا بات تم نے چھیڑی ہے, ہم نے جواب دیا ہے, ہم اپنی طرف سے نہیں چھیڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہاں نہیں میرے بھائیوں ہم کسی کی تنقید اور تنقید نہیں کر رہے ہیں. میں بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک ہندو کو بھی دیکھے ہردیا نما سینے پر ہاتھ, لیکن اب ہندو بھائیوں کو یہ بتاؤ کہ سینے پر ہاتھ جو باندھا جا رہا ہے وہ یوں نہیں ہے, یوں ہے. کیونکہ ایسے رکھنے کے لیے تمہارے یہاں ہندو دھرم میں بھی نہیں کہا گیا کہ ایسے رکھ لو, ایسے نہیں ہے بلکہ یوں ہے. اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ مورتی کے اوپر سے اپنی نظر ہٹا لو, ارتھات اپنی آنکھوں کو بند کر لو. ہندو جب مورتی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے, اور ہمیں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری مسجدوں میں کوئی مورتی ہی نہیں ہوتی ہے. اب ہندو بھائیوں آنکھ بند کرنے کا آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ مورتی کا ناش کیا جا رہا ہے, مورتی پوجا کا کھنڈن کیا جا رہا ہے. اور جب مورتی کو دیکھنے کا آرڈر ہی نہیں ہے تو مورتی کو مندروں میں لگاتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ مورتی کو آنکھ بند کر لو, مورتی کو نہ دیکھو, اور پورا دماغ پورا وچار دھارا ایشور کی طرف کر لو. اللہ کے نبی بھی کیا فرماتے ہیں؟ تعبد اللہ کأنک تراہ. جب تم اللہ کی عبادت کرو تو پورا ذہن اللہ کی طرف لگا لو کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا.